बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम गोइंग अंडरग्राउंड में खुश आमदीद। मैं हूं आपका होस्ट बिलाल हैदर चट्टा। नाज़रीन, आज 8 मार्च वुमेंस डे, इंटरनेशनल वुमेंस डे, और औरतों के हकूक़ की बात की जाए आज का दिन, इसलिए आज के दिन की इस तारीख़ को औरतों के लिए स्पेशली रखा गया कि औरतों के हकूक़ की बात की जाए। अगर हम अपने दीन को देखें, दीन इस्लाम, तो औरतों को सबसे ज़्यादा हकूक़ हमारे दीन में मिले। और इससे पहले ज़माने जहालत के अंदर औरतों पे बड़े जुल्म होते थे, और इस दीन के आने के बाद, इस निज़ाम के नाफिज होने के बाद औरतों को उनके तमाम हकूक़ दिए गए, और वो हकूक़ भी दिए गए जो शायद औरतें सोच नहीं सकती थी। आज के इस माशरे में, आज की सोसाइटी में अगर देखा जाए तो यहाँ पर बहुत सी ऐसी फोर्सेस हैं जो इंटरवीन कर रही हैं, बहुत से ऐसे वेस्टर्न कल्चर हैं जो हम पर इम्पोज़ करने की कोशिश की जा रही है। और अगर औरत मार्च के हवाले से देखा जाए तो गुज़िश्ता चंद सालों के अंदर, जब से औरत मार्च स्टार्ट हुआ पाकिस्तान के अंदर, बड़ा एक बैड इम्पैक्ट क्रिएट किया गया औरतों की जानिब से, और उस रैली की जानिब से जो निकलती थी, उसमें जो प्ले कार्ड्स और जो कुछ भी तमाम औरतें उठाती थी वो हमारे माशरे के अगेंस्ट थे। उसमें तमाम की गई बातें हमारे दीन के ख़िलाफ़ भी और हमारी सोसाइटी के भी अगेंस्ट थी। यानी कि हमारी सोसाइटी के अंदर कोई शख्स अफोर्ड नहीं करता कि उसकी बहन, बेटी या माँ इस तरह के प्ले कार्ड्स उठाए और उठाकर रोड पर चले, और रोड पर चलकर अपने आप को एक्सपोज़ करे, तमाम चीज़ों को करे। मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी का एक बड़ा प्रोपेगेंडा पाकिस्तान के अंदर हुआ। क्या मर्ज़ी हमारे जिस्म की होगी कि जब हम चाहते हैं कि हम जवान रहें तो जवान नहीं रह पाते, बूढ़े हो जाते हैं। चाहते ये हैं कि हम कभी भी जो है वो हमेशा तंदुरुस्त रहें, लेकिन तंदुरुस्त नहीं रह पाते, बीमारी आ जाती है। चाहते ये हैं कि कभी भी हमारे बाल सफ़ेद ना हो, लेकिन बाल सफ़ेद हो जाते हैं। और ये बहुत कुछ चाहते हैं। अगर ये सब कुछ चाहते हैं और चाहते हुए भी ये सब कुछ नहीं होता, तो फिर इसका मतलब ये है कि ये जिस्म अल्लाह की मर्ज़ी से चलता है, ये निज़ाम अल्लाह की मर्ज़ी से चलता है, और हमारी मर्ज़ी इस जिस्म पे कुछ भी नहीं हो सकती है। क्योंकि अगर हम इन चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर सकते तो फिर किस तरह से मेरा जिस्म है, और फिर क्या मेरी मर्ज़ी है इस जिस्म के ऊपर। इस सब बारे में डिस्कशन करेंगे, और अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करता हूँ। अपने गेस्ट का तारुफ़ कराता हूँ। हमारे साथ मौजूद है मिस समन अरूज। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस मिस। थैंक यू मिस। औरत मार्च के हवाले से आगाज़ हम शो का करेंगे, और ज़ाहिर है पाकिस्तान के अंदर इस टाइम पे जो सिचुएशन है, मैं थोड़ा सा समराइज़ उसको भी करता हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ की आज बुध का रोज़ था, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ ने आगाज़ करना था अपनी रैली का। एक पुरअमन रैली की कॉल दी गई थी जो ज़मान पार्क से शुरू होगी। इमरान खान साहब उसकी क़यादत करेंगे, और दाता दरबार तक जाना था इन्होंने विया माल रोड। इस पर पहले से ही प्रिपरेशन की हुकूमत ने, केयर टेकर सेटअप ने, और तमाम चीज़ों को किया गया। लाहौर के अंदर दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई, और दफ़ा 144 नाफिज करने के बाद यहाँ पर आज जो कुछ हुआ, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, लाठी चार्ज किया गया तमाम शुरा पर, और कोशिश की गई किसी भी तरह से उनको वहाँ से निकलने ना दिया जाए। इमरान खान साहब के घर के बाहर तमाम अतराफ़ को सील कर दिया गया, कंटेनर्स लगाए गए, पुलिस की भारी नफरी तैनात की गई, और कोशिश की गई किसी भी तरह से कोई लूप होल ना छोड़ा जाए जहाँ से लोग इस रैली को ज्वाइन कर सकें, या इमरान खान साहब अपने घर से निकल कर इस रैली की क़यादत कर सकें। सो क्या हुआ, आज सारा दिन हमने देखा, तमाम मीडिया चैनल्स ने दिखाया किस तरह से पुलिस ने आगे शुरा पर लाठी चार्ज किया, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया, और कोशिश की कि जितने चंद लोग मौजूद थे उनको डिस्पर्स किया जाए, और उसमें कामयाब भी हुए। सैकड़ों लोगों की गिरफ्तारियां हुई यहाँ पे प्रिजन वैन्स भर कर, और तमाम कुछ किया गया। हमारे मुल्क के अंदर सियासी इंतखाबात हो रहे हैं, यानी अगर हम देखें पंजाब और KPK के अंदर, तो यहाँ पर शेड्यूल आ चुका है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 30 अप्रैल का शेड्यूल दे दिया है कि 30 अप्रैल को पंजाब के इलेक्शंस होंगे, और उसकी तैयारी कर दी गई है। बाकायदा कह दिया गया है कि 12 से 14 मार्च तक कागजात नामजदगी जमा कराए जा सकते हैं, और ये सब बातें भी हो चुकी हैं। इसके बावजूद आज जो कुछ हुआ उस पर राना सनाउल्लाह साहब ने क्या कहा, मरियम ने क्या कहा, अपने शो में इन सब बातों का जिक्र करूँगा। लेकिन स्टार्ट फ्रॉम द वुमेंस मार्च, जिस तरह से मैंने जिक्र किया, औरतों के हकूक़ की बात की जाए। पाकिस्तान ऐसा मुल्क है जहाँ पे हमेशा लेडीज़ फ़र्स्ट कहा जाता है, यानी औरतों को इज़्ज़त दी जाती है, यहाँ पर किया जाता है। ठीक है, माशरे के अंदर बहुत से ऐसे अनासर भी होते हैं जो औरतों के ऊपर जुल्म होता है और सब कुछ होता है, लेकिन मेरा ख्याल है पूरी दुनिया के अंदर होता है। जितना रिलीफ़ और जितनी फेवरेबल सिचुएशन दीन इस्लाम हमारा औरतों के लिए क्रिएट करता है, शायद दुनिया में ऐसा कोई मज़हब नहीं है जो औरत को इतने हकूक़ देता हो। मिस समन, व्हाट इज़ योर टेक ऑन दैट? बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले वुमेन डे के हवाले से, चूँकि आज इंटरनेशनल वुमेन डे है, तो मैं ये कहूँगी कि खालिक़ कायनात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब ये कायनात तख्लीक की, और अल्लाह और बंदे के रिश्ते के बाद जो दो इंसानों के दरमियान रिश्ता उसने बनाया, वो मियाँ बीवी का बनाया। और अल्लाह ताला ने, और उसके नज़दीक औरत इस कदर अहम थी कि उसको तख्लीक करने से पहले उसका
کفیل بنایا, اس کا نگہبان بنایا. اور آج ہم اکثر یہ دیکھتے ہیں, یہ پچھلے کچھ سالوں سے جس کا ذکر آپ نے اپنے انٹرو میں بھی کیا, میرا جسم میری مرضی, یہ اسلام کا ایجنڈا تو ہو نہیں سکتا. یہ عالمی ایجنڈا وہ ہے, وہ اسلام مخالف قوتیں ہیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی, جن کی ہم امت ہیں, اسلام طلوع ہوا, اس سے پہلے عورت کی کوئی وقت نہیں تھی. اور آج بھی مغرب کی جو سوسائٹی ہے اس میں یہ کلچر ہے, یہ کنسیپٹ ہے, یو بائی یور ٹکٹ, آئی بائی مائی ٹکٹ. جب میاں بیوی کہیں جاتے ہیں تو وہ اپنا اپنا خرچہ کرتے ہیں, وہاں تحفظ نہیں ہے. اسلام کی ایک مسلمان جو عورت ہے اس کا یہ ڈیکرم ہے, اس کو 4 محرم رشتے دیے ہیں. باپ کا رشتہ جو ہے اس میں وہ ایک طرح کا فرسٹ لو ہے, ٹھنڈی چھاؤں ہے, وہ انگلی پکڑ کے چلنا سکھاتا ہے, شخصیت بنانے میں کفالت کرتا ہے. اور جب عورت ماں بنتی ہے تو ماں کے رشتے میں اس کو اللہ تعالیٰ نے جنت جیسی چیز اس کے پیروں کے تلے رکھی ہے کہ اگر وہ ماں ہونے کا حق صحیح ادا کرے گی. آج ہمارے معاشرے میں جو مغربی عناصر جو پنپ رہے ہیں, جو عالمی ایجنڈاز پہ کام NGOs کر رہی ہیں, وہاں پر کام کرنے سے پہلے, ان کی طرف مائل ہونے سے پہلے ایک مسلمان بیٹی کو, ایک مسلمان عورت کو یہ ضرور سوچ لینا چاہیے کہ عورت کی تخلیق کا مقصد کیا ہے. عورت سب سے پہلا جو رشتہ ہے وہ نکاح کا ہے. بنیادی نکاح کا مطلب ہے اسودگی, فلفلنس, کمپلیشن. تو وہ مضبوط ہونا چاہیے کیونکہ وہ ایک سینسٹیو حساس رشتہ ہے. باقی رشتے بلڈ ریلیشن ہے, وہ اگر ہم نہیں بھی ملتے, ہمارا اپنے پیرنٹس کے ساتھ, اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ اختلاف رائے بھی ہوتا ہے, فیملی یونٹ وہاں پہ بھی ویک ہوتا ہے, لیکن 20 سال بعد بھی ملیں تو وہ رشتہ ٹوٹتا نہیں ہے. اس رشتے کے حوالے سے قرآن پاک میں سب سے زیادہ آیتیں اتری ہیں. اس رشتے کو, اس کی مضبوطی کو اور اس کے ارد گرد جو وال ہے, حصار ہے, وہ محبت کا ہے, کیونکہ یہ پیور محبت کا اور سول میٹ رشتہ ہے. اور دوسرا عورت کی تخلیق کا مقصد ہے نسل انسانی, تولید انسانی. تو وہ عورت کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے, اور مسلمان عورت کو یہ بتانا نہ پڑے اس کے لباس سے, اس کی گفتار سے, اس کی چال ڈھال سے, اس کے کردار سے, کیونکہ وہ خود با کردار ہوگی تو عورت نے ہی آگے اگلی نسلوں کو جنم بھی دینا ہے اور پروان بھی چڑھانا ہے. کیونکہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم کسی عورت سے نکاح کرنے لگو تو خوبصورتی نہ دیکھو, کیونکہ خوبصورتی بھی وقتی ہے, اور اس کا مال مت دیکھو, مال بھی وقتی ہے. کردار دیکھیں, کیونکہ کردار ہی جینز کے ذریعے اور تربیت کے ذریعے اگلی نسلوں میں منتقل ہو. ظاہر ہے بیکاز شی از دی ون جس نے اگلی نسل کو چلانا ہے اور اگلی نسل کو پروان چڑھانا ہے. یعنی جو تربیت ماں کرے گی اولاد وہی سیکھے گی, اور اگر اولاد وہ تربیت سیکھے جو ماں خود ایک نیگیٹو تربیت کرے گی تو پھر اولاد بھی وہی سب کچھ گین کرے گی. جس طرح سے مس سمن عروج نے بتایا اور بڑا ویل ایکسپلین کیا کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں پر آ کر عورت کو کتنی عزت دلوائی. اس سے پہلے عورت کی عزت نہیں تھی اسی معاشرے کے اندر, اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آ کر عورتوں کو تمام حقوق دلائے, سب کچھ دیا. آج جو ویسٹرن کلچر ہم پر جو کچھ امپوز کرنا چاہ رہا ہے, یعنی وہ ایک اسپیشل عناصر کی بات کی جائے, ایک اسپیشل ان کی بات کی جائے, تو ظاہر ہے کہ اس پہ میرا خیال ہے کہ جو ہمارے اسلامی روایات ہیں انہیں ہی فالو کرنا چاہیے, اور انہی سب پہ جو ہے ان سب چیزوں کو دیکھنا چاہیے کہ جو ہمارا دین اسلام عورت کو عزت دیتا ہے, اس سے بڑھ کے عورت کو عزت کہیں نہیں ملتی. اب میں آؤں گا اپنے تمام ملک کی حالات کے اوپر اور بات کا آغاز کریں گے. پاکستان تحریک انصاف کی ریلی تھی, آج بدھ کا دن تھا, اور پاکستان تحریک انصاف نے ایک کال دی تھی اور ایک الیکشنز کی ریلی تھی. الیکشنز کی یعنی کیمپین سٹارٹ کرنے سے پہلے انہوں نے کہا تھا ہم ایک ریلی نکالیں گے لاہور کے اندر, پورے لاہور میں نہیں, ایک لمیٹڈ سا ان کا جو ہے وہ روٹ تھا, یعنی زمان پارک سے شروع ہو کر داتا دربار تک جانا تھا انہوں نے. لیکن اس پر بھی جو کچھ ہوا, جہاں پر ہم سب نے دیکھا کس طرح سے واٹر کینن استعمال کیا گیا, دفعہ 144 نافذ کر دیا گیا. رانا ثناء اللہ صاحب نے اسٹیٹمنٹ دی اور کہا کہ اداروں کی رپورٹ تھی, اور اداروں کی رپورٹ کے بعد لاہور کے اندر دفعہ 144 لگانی پڑی. لیکن یہ دفعہ 144 صرف زمان پارک کے اطراف میں ہی نظر آئی, باقی تو میرا خیال ہے کہیں پہ بھی لاہور میں ایسا کچھ دیکھنے میں نظر نہیں آیا, کیونکہ تمام تر پولیس فورس اور سارا زور اسی جگہ کے اوپر لگایا گیا تھا. یعنی رانا ثناء اللہ صاحب جو بات کر رہے ہیں کہ پورے لاہور میں دفعہ 144 تھی, ایسا کہیں نہیں تھا. میں سارا دن لاہور میں پھرتا رہا اور دیکھتا رہا, جگہ جگہ پر دفعہ 144 کی جس طرح سے نفاذ ہونا چاہیے تھا وہ نہیں تھا, کہیں پہ کسی قسم کی روک ٹوک نہیں تھی. لیکن سوائے اس روٹ پہ, اس ایریے پر جہاں پر پاکستان تحریک انصاف عمران خان صاحب جہاں سے انہوں نے ریلی نکالنی تھی, بیکاز اب چونکہ الیکشنز کی تاریخ کا تعین ہو چکا ہے اور 30 اپریل آج الیکشن کمیشن آف پاکستان نے تاریخ بھی دے دی ہے کہ پنجاب کے اندر 30 اپریل کو انتخابات کیے جائیں گے.
مس امن میرا آپ سے سوال ہے، ظاہر ہے آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے عمران خان صاحب کو روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور جو کچھ آج ہوا میرا خیال ہے قابل مذمت ہے کہ الیکشن سٹارٹ ہو رہے ہیں، اور الیکشن سے پہلے یعنی جب الیکشنز کی کال نہیں بھی ہوتی تھی تو بہت سی ایسی ریلیاں، بلاول صاحب نے ریلی نکالی، مریم نواز نے نکالی، پوری پی ڈی ایم کی قیادت مختلف ریلیاں نکالتی رہی، اور کبھی ان پر واٹر کینن اور اس طرح سے لاٹھی چارج اور یہ سب کچھ نہیں کیا گیا، بڑے پرامن طریقے سے ان کی تمام ریلیز فالو اپ ہوئیں۔ لیکن یہ جو کچھ کیا جا رہا ہے جبکہ الیکشنز کی تاریخ آ چکی ہے، الیکشنز کی کال آ چکی ہے اور ڈیٹ دے دی گئی ہے کہ اب پنجاب میں الیکشنز 30 اپریل کو ہوں گے، اور یہ بھی کہہ دیا گیا ہے کاغذات نامزدگی 12 سے 14 مارچ تک دیں، تمام شیڈیول دے دیا گیا ہے، اس کے باوجود جو کچھ آج کیا گیا ہے، واٹ ڈو یو تھنک، واٹس یور ٹیک آن دیٹ؟ سب سے پہلے تو بلال میں یہاں پہ بھی اپنے مذہب کا ہی حوالہ دوں گی، کیونکہ یہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ راستوں کا بھی حق ہے، کیونکہ آج حق کی بات ہو رہی ہے، ویمن ڈے بھی ہے، تو راستوں کا یہ حق ہے کہ سڑکوں کو بند نہ کیا جائے، راستوں کو کشادہ رکھو اور راستے کے اندر جو رکاوٹیں ہیں وہ مت کھڑی کی جائیں۔ اور عالم یہ ہے کہ ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان ہیں، اور یہ جو ریلیاں ہیں آپ نے کہا دیکھا بلکہ بھگتا بھی ہے، یہ ریلیاں جو ہے نا، چاہے وہ کسی بھی کوئی مذہبی جماعت ہو یا وہ کوئی سیاسی جماعت ہو، یہ ریلیاں نہیں ہونی چاہیے۔ اس کی وجہ ہے کہ ایک تو پیٹرول بہت مہنگا ہے، جب سڑکیں بلاک ہوتی ہیں، ٹریفک بلاک ہو جاتی ہے، ایک کوئی چوک بلاک کیا جاتا ہے، لاہور اتنا وسیع ہو چکا ہے، لاہور کی آبادی اتنی زیادہ ہے، پورا شہر ڈسٹرب ہو جاتا ہے، پورا شہر پیک ہو جاتا ہے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ ایمبولینس پھنسی ہوئی ہے، اور ایمبولینس میں یا تو ڈیڈ باڈی ہوتی ہے یا سیریس مریض ہوتا ہے، یہ صورتحال ہے۔ اور یہ دفعہ لگانا اور ہٹانا، یہ کوئی بھی حکومت ہو اور کوئی بھی اپوزیشن ہو، بینگ پاکستانی، بینگ مسلمان، ہمیں یہ اس چیز پر امپلیمنٹ کرنا چاہیے کہ جو بھی آپ نے احتجاج کرنا ہے، سیاست کرنی ہے، خدا را سیاست اب تو جسے کہتے ہیں نا سور پھونکنے کی ہے، بس ہو گئی ہے عام عوام کی۔ الیکشن بھی قریب ہے، رمضان بھی قریب ہے، آٹے کے ریلیف کا فری کا اعلان تو ہو گیا لیکن تعداد نہیں بتائی گئی، ہوگا یہ پھر ایک خبر چلے گی اور پھر اس پر کوئی آپ جیسے اینکر بیٹھ کے پروگرام کر رہے ہوں گے اور کوئی تجزیہ کر رہا ہوگا، کتنے لوگ خدا نہ خواستہ اس بھگدڑ میں مر جائیں گے آٹے کا مفت تھیلا لینے کے چکر میں۔ اور یہ حل نہیں ہے، یہ حل نہیں ہے، حل یہ ہے جو حکومت کی ذمہ داری ہے اور عوام کا جو حق ہے۔ ہم حقوق کی تو بہت بات کرتے ہیں، ہم فرائض میں کوتاہی کرتے ہیں، اگر ہم اپنا فرض ٹھیک طرح سے ادا کریں نا تو حق بالکل خود بخود مل جاتے ہیں، اس میں کوئی ڈنڈی اگر ہم نہ ماریں کہ آٹے کی پرائز کنٹرول کی جائے، جتنی بھی اشیاء ہیں جو گروسری میں آتی ہیں، جو روزمرہ ہم سب کے استعمال میں آتی ہیں، اس کی پرائز کنٹرول ہونی چاہیے۔ اور یہ ذخیرہ اندوزی جو ہے نا، یہ ایک بہت بڑا مافیا ہے، یہ ایک بہت بڑی موت ہے، اکانومی کی موت ہے۔ یہ لفظ شاید آج سے پہلے کسی نے استعمال نہیں کیا ہوگا، یہ ہماری اکانومی کی موت ہے، ذخیرہ اندوزی نہیں، ذخیرہ اندوزی اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اس میں سارا جو اس کا کیا کہتے ہیں کہ اگر قصوروار ٹھہرانا ہو تو حکومت وقت ذمہ دار نہیں ہے۔ یہاں پہ بہت سے لوگ ہیں ایسے لوگ، یعنی اگر ہم دیکھیں کہ رمضان المبارک جب سٹارٹ ہوتا ہے، ہمیشہ سے ہم دیکھتے آ رہے ہیں کہ تمام چیزوں کی پرائسز بڑھ جاتی ہیں، کموڈیٹیز کی، فروٹس کی، اور وہ تمام بائنگ آئٹمز جو استعمال ہونی ہوتی ہیں، روزہ داروں نے افطاری اور سحری میں جو کچھ استعمال کرنا ہوتا ہے ان سب کی پرائسز بڑھ جاتی ہیں، یہ ہمیشہ سے ہوتا آ رہا ہے۔ سو اس سب کے اندر صرف حکومت وقت ذمہ دار نہیں، میرا خیال ہے ہم لوگ بھی، تمام وہ کاروباری حضرات، تمام وہ لوگ وہ جو سٹاک کرتے ہیں، ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں اور جو کچھ کرتے ہیں، کیونکہ اب سے میرا خیال ہے چیزیں شارٹ ہونے کے لیے رمضان آنے سے 1 مہینہ قبل لوگ سٹاک کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور اس کے بعد جب رمضان آتا ہے تو چیزوں کی شارٹیج چل رہی ہوتی ہے ہر طرف، اور پھر معاوضہ کمایا جاتا ہے، نہ جانے معاوضہ کہاں لے کر جانا ہوگا، کیا کرنا ہوگا اس کے۔ بلکہ میں یہاں یہ کہنا چاہوں گی بلال صاحب، 1 مہینہ پہلے یہ خبر بریک ہو چکی ہے اور بالکل عیاں ہے، باقی سب چینلز نے بھی اس کو فالو کیا، ایک بڑے چینل نے اس نیوز کو بریک کیا تھا کہ فروری کے شروع میں، اور آج ہم مارچ کے شروع میں کھڑے ہیں، کہ رمضان المبارک میں آٹے اور کوکنگ آئل، گھی جو ہے اور اس کا چاول کا جو بحران ہے وہ شدت سے سر اٹھائے گا۔ لیکن گندم ایک ایسی چیز ہے، جب اللہ تعالیٰ نے کائنات بنائی، بنی نوع انسان کو تخلیق کیا، حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا، تو ان کی سب سے بنیادی ضرورت تھی گندم بنائی، اور گندم کی روٹی ہے۔ وہ گندم جو ہمیں پیدا ہوتے ہی ملی انسان کو، وہ آج سے پہلے ہسٹری میں، پوری انسانی ہسٹری میں کبھی اس طرح گندم کا کال نہیں پڑا جس طرح آج آٹے کی شارٹیج ہے۔ یہ ہمیں سوچنا چاہیے، مسلمان تو ہم سب ہی ہیں،
ہم عمل کرتے ہیں یا نہیں, نماز پڑھتے ہیں یا نہیں, روزہ رکھتے ہیں کہ نہیں, وہ ہر انسان کا اپنا ذاتی فعل ہے. لیکن ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ غریب آدمی, ایک مزدور, اینٹیں اٹھانے والا جو مزدور ہے, جو ہینڈ ٹو ماؤتھ ہے, جو ان پاورٹی لائن سے نیچے زندگی گزار رہا ہے, اس نے وہ ایک روٹی صبح کھانی ہے, ایک دوپہر کھانی ہے, ایک رات کھانی ہے, اس کے بچوں نے بھی وہی کھانی ہے. کوئی فروٹ انہیں میسر نہیں ہے, کوئی انہیں برگر شوارما, کوئی فاسٹ فوڈ انہیں میسر نہیں ہے, اس نے وہی گندم کی روٹی کھانی ہے. روٹی اور چاول ایٹ لیسٹ یہ ایک انتہائی بیسک چیزیں ہیں جو سیاستدان چاہے وہ, شاید اسی لیے شہباز شریف صاحب نے مفت آٹے کی فراہمی کا جو ہے, لیکن اماؤنٹ نہیں بتائی. یہاں تو آبادی دیکھے نا کتنی ہے, کہ کتنا ہوگا پورے پاکستان, پورے پنجاب میں ہوگا, پورے پاکستان میں ہوگا, یا کس شہر میں ہوگا, اور کتنی کتنی تعداد میں ہوگا. آپ دیکھیں کہ وہ اگر ٹرک کسی جگہ پہ آئیں گے, اور ہر جو بیچارہ غریب آدمی ہے جس کے گھر آٹا نہیں ہے, پتہ ہے کہ تھوڑے دن بعد سحری ہے, افطاری ہے, وہ آٹے کے اس تھیلے کے لیے جان بھی جا سکتی ہے. اور اس طرح بگدڑ مچتی ہے اس طرح کی, کیونکہ جب اونٹ کے منہ میں زیرے کے مترادف آپ چیز دیں گے تو ہر کوئی کہے گا میں لے لوں. چھینا جھپٹی میں یا تو فکس کیا جائے نا, کہ اس کا کوئی کرائٹیریا بنایا جائے کہ شناختی کارڈ کے ذریعے دیا جائے گا, کوئی نادرا کے ذریعے دیا جائے گا, یونین کونسل کے ذریعے دیا جائے گا. اس کا کیا ہے, یہ ایک اعلان کر دینا کہ جی آٹے کا تھیلا دیا جائے گا, اور 2-4 تصویریں کھینچ جائیں گی بھائی کتنے تھیلے دیے گئے ہیں اور ضرورت مند کو ملے بھی ہیں کہ نہیں. یہ چیزیں, ان پر کام کرنا بہت ضروری ہے. یہ کام کرنا تو بہت ضروری ہے. جس طرح ہم ابھی دیکھیں ریسنٹلی سیلاب کی تباہ کاریاں تھیں سندھ کے اندر, بلوچستان کے اندر, جس طرح سے سیلاب نے پورے پاکستان کو ڈیمیج کیا, اور جو لوگ تھے جو اس سیلاب کی وجہ سے بیچارے بڑے لوگوں کا بہت سا نقصان ہوا, اس کے بعد حکومت کی طرف سے ریلیف کی امید تھی. نہ جانے کتنے ایسے ہزاروں لوگ ہوں گے جن کو حکومت کی طرف سے کوئی ریلیف نہیں ملا, اور وہ اسی آس پر بیٹھے ہوں گے کہ شاید حکومت کچھ ریلیف دے گی. لیکن چونکہ ہمارا سسٹم ایسا ہے یہاں پر, اور سیلاب آنے سے پہلے بھی اگر دیکھا جائے, تھوڑی سی ریسرچ کی جائے سندھ کے اوپر, جس طرح اگر بلاول بھٹو صاحب کی بات کی جائے تو کل بڑا انہوں نے ایک اسٹیٹمنٹ دی اور بڑا بیان دیا, بڑے سخت ناراض نظر آ رہے تھے بلاول صاحب, اور انہوں نے گزشتہ روز میں ایک بیان دیا تھا کہ میں اپنی وزارت چھوڑ دوں گا اگر وفاق سیلاب زدگان کے لیے وہ سب کچھ نہ کرے جس کا وعدہ کیا گیا تھا. یعنی کہ اس بلاول صاحب کے اسٹیٹمنٹ سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ شاید وفاق یعنی شہباز شریف صاحب اور مسلم لیگ نون وہ پراپرلی انتظامات نہیں کر رہی جو سیلاب زدگان کے لیے کیے جانے چاہیے. اور کہہ کون رہے ہیں, کہہ رہے ہیں بلاول بھٹو زرداری صاحب, جس پیپلز پارٹی کی حکومت گزشتہ 15 سال سے سندھ کے اندر ہے. سندھ کے حالات دیکھے جائیں تو میرا خیال ہے آج بھی وہاں پہ میزریبل سچویشن ہے. تو کیا خیال آپ کا, اگر سندھ کی بات کی جائے, بلاول بھٹو صاحب یہ کہہ رہے ہوں کہ سندھ کے اندر وفاق کی وجہ سے یہاں پہ سارا کچھ مسئلہ خراب ہو رہا ہے, اور اگر ایسا نہیں ہوگا اپنے تمام اربوں روپیہ دوروں پہ خرچ کرنے کے بعد وہ کہہ رہے ہوں کہ میں ریزائن دے دوں گا, تھریٹ کر رہے ہوں پاکستان مسلم لیگ نون کو, آر یو بائنگ دیٹ؟ دیکھیں جی, کچھ مہینے پہلے جب پچھلے اپریل میں رجیم چینج چل رہا تھا, پچھلے مارچ میں, اور یہ حکومت آئی, یہ تو پیچ اپ کر کے آئے ہیں. رجیم چینج تو مس پاکستان تحریک انصاف نے کہا تھا وہ ایک آئینی طریقے سے, لیکن پی ڈی ایم جو تھا اس نے رجیم چینج کو ہوا دی, اور یہ تو پیچ اپ کر کے آئے تھے نا. تو اب اگر آج وہ یہ کہہ رہے ہیں سندھ مرہون منت ہے وفاق کا, اور وفاق مرہون منت ہے سندھ کا, تو وہ پھر بس وہ جو ان کی ہوتی ہے آپس کی جو پرسنل اندرونی ڈیلز ہوتی ہیں, جو اکاؤنٹس میں پیسے جانے ہوتے ہیں, شاید وہ قسط نہیں گئی ہوگی, وہ نہیں پہنچی ہوگی جو اب انہوں نے یہ بات کہی ہے, کیونکہ ابھی سے پہلے تو سب کچھ اچھا تھا, ان کے معاملات تو ٹھیک چل رہے تھے. ہاں, عوام کو ریلیف ملا ہے یا نہیں ملا, بھٹو زندہ ہے. بھٹو صاحب تو ابھی تک زندہ ہے, اور ظاہر ہے کہ ہم جہاں پہ بھی دیکھیں یہی کچھ کہا جاتا ہے, اور بلاول صاحب بھی یہی ہمیشہ نعرہ لگاتے ہیں کہ بھٹو زندہ ہے اور زندہ ہی رہے گا. نہ جانے کب اس ملک کے اندر عوام کے لیے جو ہے وہ اور پاکستان کی اکانومی کو زندہ کیا جائے گا. اس پر آج آرمی چیف صاحب کی ملاقات ہوئی, اور آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب جو ہیں انہوں نے ملاقات کی اسحاق ڈار صاحب کے ساتھ, اور ملک کی 10 سرکردہ کاروباری شخصیات سے آرمی چیف صاحب کی ملاقات ہوئی, اور انہوں نے یقین دہانی کرائی. آرمی چیف صاحب کی ملاقات کا تھوڑا سا حال بیان کروں تو انہوں نے یہ بھی کہا کہ فوج کسی صورت انتخابات میں دخل اندازی نہیں کرے گی, یعنی کسی بھی قسم کی پولیٹیکل ایکٹیویٹی کے اندر فوج کا کوئی رول نہیں ہوگا. ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ ملک کو تمام تر مسائل سے نکال کر دم لیں گے. یہ بھی انہوں نے کہا کہ ملک جو ہے وہ ڈیفالٹ کی سچویشن سے باہر آ چکا ہے. یقین دہانی کرائی کاروباری شخصیات کو, اور کاروباری شخصیات جو 10 لوگ تھے اس میں سے 5 کا تعلق کراچی سے تھا, 4 کا تعلق لاہور سے ہے. اور اس کے بعد انہوں نے یہ بھی کہا کہ IMF کے ساتھ جو ہمارا کانٹریکٹ تھا, IMF کی تمام شرائط ہم پوری کر چکے
چکے ہیں. IMF کی تمام شرائط پوری ہونے کے بعد جو IMF کا کانٹریکٹ تھا وہ جلد یعنی چند روز کے اندر وہ کانٹریکٹ بحال ہو جائے گا, اور ہم 9th ریویو جو 25 اکتوبر سے جس کا انتظار یہ قوم کر رہی ہے, یہ ملک کر رہا ہے, $1 ارب 10 کروڑ IMF سے آنے ہیں, اور 25 اکتوبر سے آج تک اس $1 ارب 10 کروڑ IMF کے اس کانٹریکٹ کا انتظار کیا جا رہا ہے. ظاہر ہے اس سے منسلک کچھ اور دوست ممالک کی طرف سے آنے والی ایڈز بھی ہیں, کچھ وعدے جو انہوں نے کیے ہوئے ہیں وہ بھی اس سے ڈائریکٹلی لنکڈ ہیں کہ IMF کا کانٹریکٹ ہوگا, IMF کا 9th ریویو ایکٹیو ہوگا تو اس کے بعد وہ تمام ایڈز اور تمام پیسے بھی آئیں گے. اور اس پر ہی آرمی چیف صاحب نے یہ بھی کہا کہ IMF کی تمام شرائط پوری ہو چکی ہیں, معاہدہ جلد ہو جائے گا. معیشت میں تیزی لانے کے لیے دوست ممالک نے بھی جو وعدے کیے تھے ان سے بھی جو ہے ہم پیشگی سرمایہ کاری کی یعنی بات کی جائے گی, یعنی ایڈوانس پیمنٹس کا کچھ کہا جائے گا اپنے تمام دوست ممالک سے, جس طرح سے ایشین ڈیولپمنٹ بینک نے اور اسلامک ڈیولپمنٹ بینک نے ایک بڑے پیکیجز کا اعلان کیا تھا پاکستان کے لیے, اور اسی طرح کچھ اور دوست ممالک نے بھی پاکستان کے لیے پیکیجز کا اعلان کیا تھا, لون پیکیجز کا. تو وہ سب پیکیج جو ہے اس میں کچھ ایڈوانس پیمنٹس بھی لی جائیں گی, اور اس کے بعد ملک ترقی کی راہ پر دوبارہ سے چل پڑے گا, ہماری معیشت بحال ہو جائے گی. یہ یقین دہانی جنرل عاصم منیر صاحب نے تمام کاروباری شخصیات کو, جو 10 لوگ موجود تھے, ان کو کروائی. اور ظاہر ہے ان 10 لوگوں سے ملاقات کا مقصد تو پوری قوم سے ہی ایک قسم کی ملاقات ہے جو چیف صاحب نے کی, اور جس طرح سے انہوں نے بتایا ہے بڑی مثبت باتیں آرمی چیف صاحب نے کی ہیں, اور یہ کہا ہے کہ ملک اب بہتری کی طرف گامزن ہو جائے گا. ساتھ ہی جو عمران خان صاحب سے ملاقات تھی اور آرمی چیف صاحب کا اس پر رسپانس جاننا چاہا, ایک سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ میں سیاستدان خود سے اپنے معاملات کو حل کریں, یعنی کہ جب عمران خان صاحب کی خواہش تھی انہوں نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ میں چاہتا ہوں آرمی چیف صاحب مجھ سے ملاقات کریں, اور نہ جانے کیوں مجھے وہ اپنا دشمن سمجھتے ہیں, ایسا کچھ نہیں ہے. اس کے بعد آرمی چیف صاحب نے جب جواب دیا اور یہ کہا کہ سیاستدانوں کو چاہیے کہ اپنے تمام معاملات کو خود حل کریں اور اس میں کسی قسم کا انٹروین وہ نہیں کریں گے. اب ساتھ ہی آج مریم نواز صاحبہ نے ویمن ڈے تھا, اور ویمن ڈے پہ بڑی بھرپور باتیں انہوں نے کی اور ذکر کیا فاطمہ جناح کا, اور کہا کہ یہ میری آئیڈیل ہیں. 2 خواتین آئیڈیلز کا ذکر کیا انہوں نے, ایک فاطمہ جناح اور دوسری کلثوم نواز صاحبہ. ظاہر ہے ان کی والدہ ہیں, ان کی آئیڈیل تو ہوں گی, ہر اولاد کی آئیڈیل اس کی ماں باپ ہی ہوتے ہیں. اور اس کے بعد فاطمہ جناح کا ذکر انہوں نے کیا کہ جو تصویر آپ نے لگائی ہے فاطمہ جناح کی, یہ بھی میری آئیڈیل ہیں, انہوں نے پاکستان بنانے میں بڑا اپنا کردار ادا کیا. اور جس طرح سے فاطمہ جناح کو یہاں پہ جو کچھ اینڈنگ ہوئی, جس طرح سے غدار وطن بھی کہا گیا ایک وقت کے اندر, اور جو کچھ بھی ہوا یہاں پر سب واقف ہیں اس بات سے. آج بھی اگر سچویشن کو دیکھا جائے تو مریم نواز صاحبہ اس ملک میں چاہتی یہ ہے کہ کسی بھی طرح سے عورتوں کے حقوق اجاگر کیے جائیں, عورتوں کے لیے بہتری کی جائے, یہ سب کا ذکر انہوں نے کیا. اور سچویشن یہ ہے کہ مریم صاحبہ کہتی ہیں کہ یہ حکومت میری نہیں ہے, یہ شہباز شریف صاحب کی حکومت ہے, میری حکومت تب ہوگی جب نواز شریف یہاں پر تشریف لائیں گے. نہ جانے کب نواز شریف صاحب تشریف لائیں گے, لیکن حکومت مریم صاحبہ کی تبھی ہوگی جب نواز شریف صاحب پاکستان آئیں گے. اور شہباز شریف صاحب نے جس طرح سے تمام کیسز ریلیف اور جو کچھ ملا ہے وہ سب نے انجوائے کیا, سب نے اس میں سیٹ اپ کر لیا, اور ان سب باتوں کو یہاں سے کنٹینیو کریں گے. I have to take a short break here. Stay with us. We'll be right back. ویلکم بیک ناظرین, اور ہم بات کر رہے تھے ظاہر ہے اس ملک کے اندر سچویشن کی. تو عمران خان صاحب کا جو توشہ خانہ کیس ہے ویری فیمس, اور ظاہر ہے عمران خان صاحب نے جو بھی تحائف لیے توشہ خانہ سے, اس پر نیب کی ٹیم جو ہے اس نے دورہ دبئی کا کیا, اور دبئی میں جا کر جو عمر فاروق ظہور صاحب تھے جنہوں نے انکشاف کیا تھا کہ وہ گھڑی عمران خان صاحب سے انہوں نے خریدی تھی ڈائریکٹلی تھرو مس فرح گوگی, اور جو بھی سارا میٹر تھا اس کے اوپر نیب کی ٹیم تحقیقات کے لیے گئی ہے اور تحقیقات کرے گی کس طرح سے عمران خان صاحب کے تحائف وہاں تک پہنچے اور کیا کچھ ہوا سارا اس تحقیقات پہ. یعنی تمام جو رسیدیں ہیں, جو کچھ وہاں پر اویلیبل ہے, جس کے ساتھ گھڑی لی گئی, جو کچھ کیا گیا, عمر فاروق ظہور صاحب کو بھی انوالو کیا گیا اندر, اور اس سب پہ مزید کوشش کی جا رہی ہے کہ تمام فیکٹس کو سامنے لے کے آئے گی وہ نیب کی ٹیم, اور اس پر عمران خان صاحب کا جو توشہ خانہ کیس ہے اس کو مزید جو ہے وہ دیکھا جائے گا کہ کس طرح سے اس میں کیا پیش رفت ہو سکتی ہے. اور آلریڈی ہی عمران خان صاحب جو ہے اس پہ اریسٹ ہونے والے تھے, جس طرح ہم نے دیکھا کہ اسلام آباد سے پولیس بھی آئی اور پولیس عمران خان صاحب کو اریسٹ کرنا چاہتی تھی, اور جو کچھ ہوا بنی زمان پارک کے باہر, اور جس طرح سے پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں نے ریٹیلیٹ کیا اور پولیس کو انٹر نہیں ہونے دیا, اور جو ان کے وارنٹ تھے وہ ریسیو کیے گئے, اور وارنٹ ریسیو کرنے کے بعد پولیس نے ہی کہا کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, اور پھر تھانہ ریس کورس کے اندر جو ہے مقدمہ بھی درج کر لیا گیا. اس کے بعد آج عمران خان صاحب پر کچھ مزید بھی مقدمے 2 کراچی میں اور 1 کوئٹہ کے اندر درج ہیں مقدمات, جس پہ عمران خان صاحب نے کوشش کی کہ اس پہ قبل از گرفتاری جو ہے وہ حفاظتی ضمانت لیے جائیں, اور حفاظتی ضمانت کے لیے انہوں نے ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا. اور
ہو کیا رہا ہے یہاں پر؟ ظاہر ہے عمران خان صاحب ایک سب سے بڑے سیاسی لیڈر لگتا ہے، تمام لوگ ایسا کہتے ہیں کہ شاید سب سے بڑے سیاسی لیڈر ہیں، چونکہ ابھی کرنٹ ہم دیکھیں کہ N193 کے اندر بھی جو الیکشن ہوا اور اس ضمنی انتخاب تھا اس میں ایک بڑی لیڈ کے ساتھ، ظاہر ہے لیکن وہ فیملی تھی جو ہمیشہ سے وہاں پر الیکشنز جیتتے آ رہے ہیں، لیکن ان کا ایک بڑی لیڈ لے جانا ان حالات کے اندر وہ تھوڑا سا جو ہے وہ بات لگتی ہے کہ دیٹ واز ان یوزول، اس طرح سے ہو نہیں سکتا تھا لیکن ہوا۔ سو عمران خان صاحب کی مقبولیت تو نظر آ رہی ہے، لیکن کہا یہ جاتا ہے کہ عمران خان صاحب مقبول تو ضرور ہے لیکن قبول نہیں ہے، اور قبول نہیں ہے تو کس طرح سے ساری سچویشن ہوگی؟ آج پنجاب کے انتخابات کی ڈیٹ 30 اپریل جو صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی صاحب نے تعین کیا تھا تاریخ کا، اور کہا تھا کہ 30 اپریل کو پنجاب کے اندر انتخابات کرائے جائیں گے، صوبائی انتخابات ہیں یہ، اور پنجاب میں انتخابات کو ایکسیپٹ کر لیا گیا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے۔ الیکشن کمیشن نے کہا شیڈیول بھی جاری کر دیا ہے اور باقاعدہ بتا دیا ہے کہ 12 سے 14 مارچ تک اپنے تمام کاغذات نامزدگی جمع کرا لیں تمام کینڈیڈیٹس، اور 15 اپریل تک جو ہے وہ تمام امیدواروں کی جو حتمی فہرست ہے اس کو جاری کر دیا جائے گا، اور یعنی اب کچھ دن کے بعد یعنی 15 اپریل نیکسٹ منتھ کی 15 تک جو ہے وہ تمام کینڈیڈیٹس فائنلائز ہو جائیں گے، ان کی لسٹ آ جائے گی۔ اور ابھی بھی میں اپنی بات کروں گا میں سمن آپ کیا سمجھتی ہیں کہ کیا انتخابات اب جس طرح سے الیکشن کمیشن نے اناؤنس کر دیا ہے، جو سچویشن ہمارے سامنے ہو چکی ہے، ابھی بھی کوئی ان کے پاس صورتحال ہے کہ اس کو ڈیلے کیا جا سکے؟ پہلے تو میں ایک بات کہوں گی، جو بھی آپ نے ایک جملہ بولا اپنی گفتگو میں کہ عمران خان مقبول ضرور ہیں قبول نہیں ہیں، ویسے وہ اپنی ذاتی زندگی میں قبول ہے کافی دفعہ کہہ چکے ہیں۔ وہ کامیاب لیڈر نہیں ہو سکے، اپنا ٹنور کس طرح سے پورا نہیں کر سکے، لیکن بہرحال وہ مقبول ہیں یا نہیں لیکن عوام میں پاپولر ہیں، کیونکہ ابھی بھی بہت سارے لوگ منحرف بھی ہوئے ان کا وہ اقتدار ان کی حکومت جانے سے، لیکن وہ کہا جاتا ہے کہ اگر انہیں ٹائم دیا جاتا، کیونکہ ہر کوئی ٹائم ہی مانگتا ہے اور ٹائم از لائف۔ اور الیکشن کی جہاں تک بات ہے کہ اگر کوئی ڈیل نہ ہوئی کسی چھوٹے بڑے اندرونی یا بیرونی معاملے پر، تو پھر امید ہے کہ الیکشن اپنے ٹائم پہ ہی ہوں گے، کیونکہ یہاں جو سارے معاملات ہوتے ہیں آج تک کی 75 سالوں کی جو ہماری سیاست رہی ہے، وہ اس کے پس منظر میں کوئی نہ کوئی ڈیل ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی شخصیت ہوتی ہے یا شخصیات ہوتی ہیں، اسی کے سینیریو پر اور اسی کے کندھوں پر سوار ہو کے لوگ آتے بھی ہیں اور جاتے بھی ہیں۔ مثلاً آپ کیا سمجھتی ہیں؟ ظاہر ہے یہاں پہ عمران خان صاحب کے خلاف توشہ خانہ کی تحقیقات ہو رہی ہیں، اور اس سے پہلے جو تمام لیڈرز پاکستان میں رہے ہیں توشہ خانہ سے تحائف تو انہوں نے بھی وصول کیے اور سب کچھ کیا، ان کو انکوائری میں شامل کیوں نہیں کیا جا رہا؟ کیا صرف عمران خان صاحب نے تحفے لیے ہیں باقی تمام لوگوں نے نہیں لیے؟ حالانکہ ان میں سے بہت سے لوگ آج بھی موجود ہیں، نواز شریف صاحب کی بات کی جائے، آصف علی زرداری صاحب کی بات کی جائے، مسلم لیگ نون کے بہت سے وزراء کی بات کی جائے، تو توشہ خانہ سے تحائف تو بہت سے لوگوں نے لیے ہیں، لیکن صرف عمران خان صاحب کی تحقیقات ہی کیوں ہو رہی ہیں؟ بس یہی تو بات ہے کہ جو قانون قرآن کا قانون نافذ نہیں ہو سکا، اور اسلام تو یہ کہتا ہے کہ چور کے ہاتھ کاٹے جائیں، چور کا، اور نیب جیسا ادارہ بند کر دیا گیا، اس کو غیر فعال کر دیا گیا۔ ہم سب بات کرتے ہیں، دوسرے کو ہم کہتے ہیں کہ وہ غلط ہے، اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا، ہم اپنے آپ کو بالکل دودھ کا دھلا سمجھتے ہیں، ہم اپنا محاسبہ کرنا ہی نہیں چاہتے۔ اگر ہر شخص اپنے لیول پہ اپنی خود احتسابی کرے، کیونکہ سب کو پتا ہوتا ہے کس نے کیا کیا چوری کیا، کتنے قتل کرائے، اور کون سے غیر قانونی، غیر اخلاقی، غیر انسانی کام کیے، سب کو یہ پتہ ہوتا ہے، کیونکہ یہ نہ کیا ہوتا جو ماضی کے بڑے بڑے نام ہیں سیاستدان، کوئی بیماری کا بہانہ کر کے باہر چلا جاتا ہے۔ اصل میں یہ جو ہماری سیاست ہے نا، یہ ساری مائنڈ سیٹ ہے ایک بیمار مائنڈ سیٹ، ٹھیک ہے، کیونکہ ان کی بیمار سوچ ہوتی ہے اور یہ ون مین شو چلانا چاہتے ہیں۔ میں آیا، میرا بھائی آیا، میری بیٹی آ جائے، میرا بیٹا آ جائے، کیونکہ انہوں نے یہی کرنا ہے، اور یہی ان کا بزنس، ان کا کام دھندا جسے کہتے ہیں نا، ان سیاستدانوں کا یہی ہوتا ہے، انہوں نے یہیں سے کمانا ہے، ہماری رگوں سے خون نچوڑنا ہے اور مہنگائی کا بوجھ ہم پہ لادنا ہے۔ حالانکہ ہونا یہ چاہیے، الیکشن کی آپ بات کر رہے ہیں، میں نے 1-2 دن پہلے ایک اور پلیٹ فارم تھا، اس سے بھی یہ بات کہی کہ آنے والا الیکشن جو ہے اس پہ کوئی بھی کینڈیڈیٹ جب میرے دروازے پہ آئے تو ایک معاہدہ ہمیں ٹائپ کرا کے رکھنا چاہیے، اور قرآن پہ ہاتھ رکھ کے اس کینڈیڈیٹ سے حلف لینا چاہیے، اس پہ لکھا ہو کہ تم قائد اعظم، فادر آف نیشن کی طرح 1
रुपया सरकार के खजाने से लोगे, सरकारी फ्यूल नहीं लोगे, सरकारी रिहाइश नहीं लोगे, सरकारी गाड़ी नहीं लोगे, और टैक्स पहले तुम पे करोगे जो तुम्हारे जाती असासे हैं। मैडम इसमें तो कोई इलेक्शन लड़ेगा ही नहीं यहाँ पर। होना तो ये चाहिए ना, नामुमकिन तो कुछ नहीं है। वो हमें कुरान पे हाथ रख के अगर हल्फ की आप बात करती है तो तमाम वज़रा, तमाम यहाँ पे जितने भी आपके सूबाई ओहदेदारान हों या यहाँ पे MPs MNAs की बात की जाए तो वो सब लोग हल्फ लेकर ही आते हैं जब भी वो लेकिन अमल नहीं करते ना। अमल से बनती है जिंदगी, जन्नत भी जहन्नुमी, अमल का फुकदान है ना। अमल का जिक्र तो जाहिर हम कर सकते हैं, लेकिन अगर आप हल्फ जब उठाया जाता है तो उसमें कुरान की आयतें भी लिखी होती हैं कि मैं इस रियासत के साथ, इस मुल्क के साथ वफादार रहूंगा। तो वो तो सब वफादारी कहाँ जाती है? वफादारियां फिर अपनी जात के, ये जात की जमहूरियत है जो आज तक 75 सालों में इस मुल्क में पनपती आई है। आज तक अवाम की जमहूर, अवाम को कहते हैं ना, अवाम की राय। बिल्कुल। मुझे कितना तहफ़्फ़ुज़ है, या मेरे कितने एहसासे हैं, आपके कितने एहसासे हैं, हमारे बच्चे कितने इनसिक्योर है, हमारे बच्चों के पास तो तालीम भी नहीं है। मैं तो ये कहती हूँ कि अब वो वक्त आ गया है कि तनख्वाहें भी डॉलर्स में मिलनी चाहिए। अगर डॉलर नहीं हम पे रूल करना है, हमारे असाब पर छाया रहना है, और डॉलर के साथ पूरा फ्यूल बढ़ता है यहाँ और पूरी इकोनॉमी डिस्टर्ब हो जाती है, तो फिर यहाँ की सैलरीज भी होनी चाहिए ना, सरकारी भी और प्राइवेट सेक्टर में भी, बल्कि प्राइवेट सेक्टर को पहले डॉलर में करनी चाहिए, ताकि हम, क्योंकि हम तो याजूज और माजूज की कौम बनते जा रहे हैं। जैसे उनको अल्लाह का अजाब और सजा मिली हुई है, हम जो कमाते हैं और 1 किलो चीज लेने के लिए जब दुकान पे जाते हैं, पैसे किलो के लेके जाते हैं, वहाँ रेट बढ़ चुका होता है, वहाँ वो उन पैसों में आपको 1.5 पाव चीज मिलती है। ये हालात हो चुके हैं। तो तौबा इस्तग़फ़ार का भी वक्त है, महीना भी है, और कल शब बारात थी, और उसके साथ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि तौबा सिर्फ लफाजी ना हो, लफ्जी ना हो, कल्बी हो, और हम उस पर इम्प्लीमेंट कर सकें। और जो अवानों में जाते हैं, हल्फ लेते हैं, वो अगर सिर्फ सामने अपने रब को रख लेना कि मैं जो कर रहा हूँ इसका मैंने जवाब देना है। ये जितने बैंक बैलेंस, जितने टावर्स जिन जिन पुराने सियासतदानों ने बना लिए, उनके बोझे इतने इतने बड़े हो गए, और सारी आवाम जो है उसके पास अभी की अगर रोटी है तो शाम सुबह के नाश्ते के लिए उसके पास कुछ नहीं है। ये हालात हो चुके हैं। ज़ाहिर है गरीब का कोई पुरसाने हाल नहीं है यहाँ पर। और आज मरीम नवाज साहिबा ने एक बात की, उन्होंने ये कहा कि कोर्ट मार्शल होना चाहिए है जनरल फैज़ हमीद, जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद साहब का, और इसी पर राना सनाउल्लाह साहब ने भी ये कहा कि फैज़ हमीद साहब के खिलाफ इंक्वायरी हो रही है, पेशरफ्त होगी तो सारा कुछ सामने आ जाएगा। और मरीम नवाज साहिबा चाह रही हैं कि जनरल फैज़ हमीद साहब के बारे में कि जो है उन पे किसी तरह से यहाँ पे कोर्ट मार्शल किया जाए, ये सब कुछ किया जाए। मैडम आपको क्या लगता है कि जिस तरह से मरीम साहिबा ने अब फैज़ हमीद साहब की बात की है, इससे पहले कुछ जजेस का नाम लिया उन्होंने, तो वो सुओ मोटो केस के अंदर उन जजेस को साइडलाइन होना पड़ गया, और जो कुछ यहाँ पे किया जा रहा है, और आज तक मरीम साहिबा के खिलाफ कुछ किसी किस्म की कार्रवाई नहीं हुई, कोई तौहीन अदालत नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुआ। तो वो जो एक लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करती हैं मरीम साहिबा, और तराजू के पलड़ों में तोला जाए, ये भी उन्होंने कहा, उनकी स्टेटमेंट्स बड़ी फेमस हो गई हैं। आप क्या समझती हैं, लेवल प्लेइंग फील्ड हो रही है इस टाइम पे क्रिएट? देखें बिलाल, हमें 2017 नहीं भूलना चाहिए जब JIT बनी थी, और जब ये मुस्लिम लीग नून वाले और मरीम नवाज और ये सब बहुत बड़ी बड़ी बातें करते थे, बड़े इन्होंने खुदाई दावे किए थे, और अदालत के बाहर आके एक अदालत लगाते थे, और उस टाइम इन्होंने ना सिर्फ तौहीन अदालत भी किया, बल्कि इन्होंने वकला और जजेस जो थे उनको ललकार के ये कहा था कि उन सब जजेस को, अभी भी उनकी यही स्टेटमेंट चल रही है, तो अगर वो बैलेंस करना चाहती हैं, सबसे पहले तो उन्हें खुद अपना तारुफ कराना चाहिए कि उनका वो कोई सियासी शख्सियत नहीं है, उन्होंने कभी कोई इलेक्शन नहीं जीता, उन्होंने सियासत का होमवर्क नहीं किया। मैडम उनका तारुफ तो ये वो कहती थी, उनका तारुफ ये है कि वो साबिक वजीर आजम जो 3 बार रहे हैं, क्या पाकिस्तान में कोई प्रॉपर्टी नहीं है, तो ये यहाँ से ही देख लें वो किस तरह का बैलेंस चाहती हैं। उनके इन लफ्जों से बहुत अच्छे आपने लफ्ज कोड किए, इसी से देख लें कि वो किस तरह का बैलेंस चाहती हैं। पहले तो वो अपने लफ्जों का ही इख्तिसाब करें ना कि उनके कौल और फेल में कितना तजाद है, और फिर क्या हुआ वो, और उनका कोई सियासी स्टेटस भी नहीं है, ना कभी उन्होंने सियासी होमवर्क किया, ना कोई इलेक्शन में हिस्सा लिया, ना इलेक्शन लड़ी हैं। उनका तारुफ सिर्फ ये है कि वो साबिक 3 बार रहने वाले वजीर आजम पाकिस्तान मियां नवाज शरीफ जो हैं, जो बीमार होके गए थे और अब वो चाको चुबंद हैं, ठीक हैं, और जब उनकी भी डील हो जाएगी तो वो यहाँ आ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर तैनात किए जाते हैं, अवाम यहाँ पपिट बना दी गई है, उसको इतना मजबूर कर दिया गया है कि चंद वक्त की रोटी और चंद पानी की जो बूंदें हैं, क्योंकि हमारे मुल्क में पानी की भी बहुत किल्लत है ना जी, क्योंकि एक कानून ये भी है
اب یہ بات میں کہنے جا رہی ہوں آپ کی اجازت سے کہ یہاں جو بڑے بڑے عہدوں پر بیٹھے ہوئے لوگ ہوتے ہیں وہ جب کر رہے ہوتے ہیں اقتدار اور اختیار ان کے پاس ہوتا ہے تب وہ کچھ نہیں کرتے, آنکھیں بند کر کے کان لپیٹ کے بیٹھے رہتے ہیں اور ہاتھ بھی بند کر کے. وہ کہتے ہیں نا قانون باندھی ہوتا ہے ان کے در کی, اور پھر جب وہ اپنے سٹیٹس سے اتر جاتے ہیں, ان کا مدت ختم ہو جاتا ہے, پھر وہ باتیں بھی کرتے ہیں اس ریاست کو, یہاں خراب نظام بھی انہیں نظر آتا ہے, لیکن اس ٹائم ان کے پاس کرنے کو کچھ نہیں ہوتا. جو مہلت آپ کی اسی بات سے میں اگر بات کو کنٹینیو کروں تو چیف جسٹس سابق چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب جو ہے ان جو کہتے تھے کہ میں بیٹھ کے منجی ڈا کے بیٹھاں گا اور یہ جو جتنا فنڈ اکٹھا ہو رہا ہے ڈیمز کا اس کی حفاظت کروں گا, تو اس کے بعد تو وہ دیکھیں پاکستان ہی نہیں آئے. یہ ان کا دوہرا معیار ہے کہ ان کے اصل ممالک وہ ہیں, ان کا جینا مرنا, ان کے بچے ریسنٹلی پاکستان میں ہیں اور انہوں نے یہاں پر آ کے ایک سٹیٹمنٹ دی اور اب آئے ہیں تو شاید الیکشن کا سن کے آگے ہوں گے, لیکن وہ جو فنڈز تھے کیا ہوا ان کا؟ ان کی ایک سٹیٹمنٹ جو بڑی فیمس ہوئی اور ہر طرف ہم نے دیکھا سرکولیٹ کر رہی تھی کہ عمران خان صاحب کو میں نے مکمل طور پر صادق اور امین نہیں کہا, اور اس کی کلیریفیکیشن بھی دیکھیں یہ ڈیل کی طرف جا رہے ہیں نا کہ تھوڑا سا ان کے اندر, حالانکہ وہ انہوں نے یہ دیا تھا نواز شریف کو جب ان کی حکومت کو برطرف کیا گیا تھا, انہیں نااہل قرار دیا تھا, تو اس ٹائم وہ اس بینچ میں شامل تھے اور ان کے سٹیٹمنٹ تھے. اب وقت اب مجھے لگ رہا ہے ان کی سٹیٹمنٹ سے کہ نواز شریف کے آنے کی آمد کا کوئی سلسلہ بن رہا ہے اور اندر کوئی ڈیل چل رہی ہے. ثاقب نثار صاحب نے یہ فرمایا, انہوں نے یہ کہا کہ میں نے عمران خان صاحب کو مکمل طور پر صادق اور امین نہیں کہا تھا. ان کا مقصد یہ تھا کہنے کا کہ جو کیس ان کے پاس آیا, جو اس کیس کے اوپر جو ججز کا پینل بنا ہوا تھا, انہوں نے وہ کیس سنا اور کیس سن کے انہوں نے کہا کہ میرے سامنے تین جو ہے اس کی وہ سامنے ایسپیکٹس آئے اور ان کو دیکھ کر میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ یہ شخص اس کیس کے اندر صادق اور امین ہے. اس میں کوئی ایسی ناجائز بات نہیں کی تھی انہوں نے, لیکن بڑا پروپیگیٹ کیا گیا اس بات کو اور کہا گیا کہ جس طرح انہوں نے یہ کہا کہ میں نے زندگی کے کسی معاملے کے اندر بھی صادق اور امین نہیں کہا تھا, وہ صرف اپنے اس کیس کا ریفرنس جو انہوں نے کہا تھا کہ میں نے کیا ہے. سملرلی وہی کیس ان کے پاس نواز شریف صاحب کی نااہلی کا بھی تھا, اور اس پر جب ایک سوال کیا گیا ان سے کہ کیا تھوڑے دن بعد کہیں ان کی یہ سٹیٹمنٹ نہ آ جائے کہ میں نے میاں نواز شریف کو مکمل طور پہ نااہل نہیں کہا تھا, یہی اس کے تناظر میں تھا, یہی ہے. لیکن ہم میں سے ہم سب گناہ گار ہیں, ہم سب میں سے کوئی بھی مکمل طور پہ صادق اور امین ہو ہی نہیں سکتا, نہ ہے نہ ہو سکتا. اس میں کوئی شک نہیں کہ مکمل طور پر صادق اور امین کون کیا ہوگا, لیکن ان کا ریفرنس جو تھا وہ صرف عمران خان صاحب کے اس کیس سے ریلیٹڈ تھا. اور ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو پاناما کا اسکینڈل آیا اور جو نواز شریف صاحب کی نااہلی ہوئی تھی اس پر انہوں نے کہا میں بالکل شرمندہ نہیں ہوں, میں نے جو فیصلہ کیا بالکل اپنے آپ کو اور اپنی تمام چیزوں کو رکھتے ہوئے کسی دباؤ کے نیچے آئے بغیر, اور میں نے بالکل صحیح فیصلہ کیا. یہ بھی انہوں نے ساتھ ہی کہا. اور ساتھ ہی عمران خان صاحب کی ایک اسٹیٹمنٹ جو صادق اور امین والی تھی بڑی کنٹروورشل ہو گئی وہ ان کے اس بیان کرنے کے بعد, لیکن بعد میں انہوں نے کلیریفائی بھی کیا چونکہ عمران خان صاحب کا ایک کیس میرے پاس آیا تھا تو میں تمام تر زندگی کے معاملات کے لیے صادق اور امین نہیں کہا عمران خان صاحب کو, کیونکہ ظاہر ہے ہم نے دیکھا عمران خان صاحب سیاسی آدمی ہے, بہت سے یو ٹرنس بھی لیے انہوں نے, از فیمس فار یو ٹرنس, جب بھی وہ کوئی بات کرتے ہیں تو پھر ان کو یو ٹرن لینا پڑ جاتا ہے اس سے, اور ظاہر ہے سیاست ہی یہاں پر ایسی ہے. اور عمران خان صاحب نے بڑا کچھ یہاں پر کہا تھا اس عوام کو, ہم لوگوں کو بڑی باتیں کی تھیں. عمران خان صاحب نے یہ کہا تھا میں آؤں گا تو یونیورسٹیز بنا دوں گا, گورنر ہاؤس کو, پرائم منسٹر ہاؤس کو, کالجز یونیورسٹیز میں تبدیل کر دوں گا, ملک میں ریولیوشن آئے گی, ریسرچ سینٹرز بنیں گے, بڑا کچھ ہوگا. بنایا تو تھا انہوں نے, ایک القادر یونیورسٹی بھی بنائی اور کچھ ریسرچ سینٹر بھی بنائے, لیکن جتنا کچھ وہ کرنا چاہتے تھے نہیں کر پائے. اور اب جو کچھ ہو رہا ہے ظاہر ہے کیونکہ وقتی حالات کے اندر اگر دیکھیں یہ جو پی ڈی ایم اتحاد, شہباز شریف صاحب, زرداری صاحب اور مولانا فضل الرحمان صاحب, یہ جب حکومت میں نہیں تھے کہا کرتے تھے کہ اگر ہمیں موقع ملے گا, شہباز شریف صاحب کی اسٹیٹمنٹ میں آپ کو یاد کراؤں کہ اگر پی ڈی ایم کو موقع ملے تو 6 ماہ کے اندر اس ملک کی معیشت کو بالکل درست کر دیں گے. ملک کی وہ معیشت جس میں پیٹرول 150 روپے لیٹر تھا, فورن ریزرو میں 16 سے 17 ارب ڈالر پڑے ہوئے تھے, اور ملک ٹھیک راہ پر گامزن تھا, آپ کی ایکسپورٹس بھی ہو رہی تھی, سب کچھ ہو رہا تھا. ایسی ٹھیک راہ پر گامزن کیا ملک کو کہ ملک کی تمام ایکسپورٹس رک گئیں. یہاں پر جو ہمارا ریزرو تھا ایک دم سے وہ ایسا کریش کیا کہ وہ 2.25 ارب ڈالر پر آ گیا, اور پھر اس کے بعد مزید بڑھتا کچھ چیزیں جو ہیں وہ اس کے اندر دیکھی جا رہی ہیں کہ شاید اللہ کرے اس کے اندر کچھ بہتری آ جائے. تو میڈم سمن آپ کیا سمجھتی ہیں کہ جو اس ٹائم پہ پی ڈی ایم اتحاد یعنی شہباز شریف صاحب وقتی حکومت کہہ رہے ہیں کہ ذمہ دار عمران خان صاحب ہیں, آپ بھی کیا یہی سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب ذمہ دار ہیں جو سب کچھ اس ملک کے اندر اکانومی کا حال ہو رہا ہے؟ میں نے تو جب سے ہوش سنبھالا ہے بچپن سے یہی سوچ رہی ہوں, خزانہ حالی ہے اور ہر آنے والی حکومت پچھلی حکومت کو اس کا ذمہ دار ٹھہراتی ہے کہ جی اگر مہنگائی ہوئی ہے, خزانہ حالی ہوا ہے, کچھ چھوڑ کے نہیں گئے, ڈالر مہنگا ہوا ہے, کرنسی ڈی ویلیو ہوئی ہے, یہ میرا قصور نہیں ہے, یہ مجھ سے پہلے جو حکومت تھی یہ وہ سب کچھ کر کے گئی ہے. یہ تو ایک عجیب طرح کی پہیلی ہے, اور اس چکی میں صرف اور صرف عام آدمی جس کے نام کی سیاست ہوتی ہے, جس کے نام کا ووٹ لیا جاتا ہے, یہی ہوتا آ رہا ہے.
اس ملک میں یہی ہوتا ہے ظاہر ہے، یہاں پر تمام بلیم گیم ہمیشہ سے ہوتی ہے، کوئی بھی چیزوں کو لینا نہیں چاہتا. جس طرح ابھی کی کرنٹ سچویشن میں پاکستان پیپلز پارٹی کو دیکھیں، پاکستان پیپلز پارٹی نے جوائن کیا تھا پی ڈی ایم اتحاد کو، اور اب پاکستان پیپلز پارٹی یہ کہتی ہے کہ ہم پی ڈی ایم کا حصہ نہیں ہیں، اور ساری فیورز لے لی، سب کچھ کر لیا، ٹائم گزار لیا، لیکن اب جب مشکل وقت ہے تو اس میں پاکستان پیپلز پارٹی بھی اپنے آپ کو سائڈ لائن کرنے کی کوشش کر رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ ہم پی ڈی ایم کا حصہ نہیں ہیں. متعدد بار یہ اسٹیٹمنٹ آئی. پھر بلاول صاحب کا یہ کہنا کہ مجھے ایسی وزارت نہیں چاہیے، میں ایسی وزارت سے استعفیٰ دے دوں گا اور یہ کروں گا اور ویسے کروں گا. نہ جانے یہ کون سے ملکی مفاد اور کس طرح سے عوام کی بہتری کے لیے یہ لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ اس ملک کے اندر کیا کیا جائے گا. انتخابات کا شیڈیول، یعنی کہ جب یہاں پر انتخابات کو لے کر اس قدر کنٹروورشل سچویشن ہوئی ہے کہ جو نگران سیٹ اپ بنائے گئے ان کی ذمہ داری تھی کسی بھی طرح سے 90 روز کے اندر انتخابات کروائے جائیں، لیکن ان کی نان سیریسنس تھوڑی سی شو ہوئی اور اس کے بعد سپریم کورٹ کو انٹروین کرنا پڑا. اور پھر صدر مملکت نے ایک تاریخ دی 30 اپریل کی، جس پر پنجاب میں تو ابھی تک انہوں نے ایکسیپٹ کر لیا کہ 30 اپریل کو انتخابات کرائے جائیں گے، لیکن کے پی کے اندر سٹل ابھی تک یہ کہا جا رہا ہے کہ گورنر صاحب ہی تاریخ دیں گے کے پی الیکشنز کی. گورنر صاحب ظاہر ہے سب کو پتہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے رشتہ دار ہیں اور کریں گے جو مولانا صاحب کہیں گے اور ان کے مطابق ہی ساری بات کریں گے. تو گورنر صاحب نے یہ کہا ہے کہ مجھے ابھی مزید ایک ہفتے کا وقت درکار ہے کہ میں کے پی الیکشنز کی تاریخ جو ہے وہ دے سکوں. میں اپنی دوسری گیسٹ کا تعارف کر رہا ہوں. میڈم نوشین خالد نے ہمیں جوائن کیا ہے. میڈم تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. بہت شکریہ آپ نے مجھے مدعو کیا آج. بس آج ظاہر ہے حالات کچھ اس قسم کے ہیں، جگہ جگہ راستے بند ہیں، سو میرا خیال میڈم نوشین کو بھی تھوڑا سا ٹائم لگ گیا آنے میں. اور میڈم اب بات کا ظاہر ہے اب میں آپ کی طرف آؤں گا اور اب آپ بتائیے گا، ظاہر ہے اس ملک میں الیکشنز جو ہو رہے ہیں اور عورت مارچ کا ہم نے پہلے ذکر کر لیا اور کافی طویل ڈسکشن ہوئی عورت مارچ کے اوپر. اس ملک کے اندر جو عورت مارچ اور جو سب کچھ ہو رہا ہے، آپ کیا سمجھتی ہیں عورت مارچ جس طرح سے یہاں پہ سب کچھ سچویشن چل رہی ہے، بہت سی ویسٹرن کلچر ہے جو اس ملک ہماری سوسائٹی پر امپوز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اسی طرح سے مطلب میں اگر اپنی بات کو تھوڑا سا بڑھاؤں تو اس میں ظاہر ہے عمران خان صاحب کی بھی اگر ذکر کیا جائے، عورت مارچ کو تو کافی ڈسکس کیا. اگر ہم عمران خان صاحب کی جانب آئیں تو عمران خان صاحب کا کراچی اور کوئٹہ میں جو درج مقدمات تھے اس میں حفاظتی ضمانت انہوں نے جو ہے وہ دائر کی اور ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا ہے انہوں نے حفاظتی ضمانت کے لیے. اور یہ بھی کہا ہے کہ ظاہر ایک تھانہ رمنا ہے کراچی کے اندر، 2 مقدمات وہاں پر ہیں اور ایک مقدمہ عمران خان صاحب کا کوئٹہ کے اندر جو ہے وہ درج ہے. ان دونوں مقدمات کے لیے درخواست دائر کی گئی ہے کہ کسی بھی طرح سے ان کو حفاظتی ضمانت مل جائے. عمران خان صاحب پر پرچوں کی تعداد کو اگر دیکھا جائے تو شاید اب وہ 75 سے بھی انکریز کر چکے ہیں، 76 77 78 نہ جانے کتنے پرچے عمران خان صاحب پر ہوں گے، کتنوں میں وہ ضمانت لیں گے اور کیا کچھ ہوگا یہاں پر. آج رانا ثناء اللہ صاحب فرما رہے تھے اور انہوں نے یہ کہا کہ عمران خان صاحب صحت یاب ہو گئے ہیں تو عدالت میں تشریف لے آئیں. اور یہ بھی ہوا کہ کل رانا ثناء اللہ صاحب کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری ہوئے گوجرانوالا کی انسداد دہشت گردی کی عدالت سے. رانا صاحب خود تو پیش نہیں ہوئے لیکن عمران خان صاحب کو انہوں نے کہا کہ اگر وہ صحت یاب ہو گئے ہیں تو وہ پیش ہو جائیں. رانا صاحب کا یہ کیس میں دوبارہ سے اس کا ذکر کروں تو رانا زاہد اقبال جو ہے وہ جج ہیں گوجرانوالا میں ATC کے اینٹی ٹیررزم کورٹ کے، اور انہوں نے 24 فروری کو گجرات میں جو درج ہوا تھا مقدمہ رانا ثناء اللہ صاحب کے خلاف، اس کو اندر رانا ثناء اللہ صاحب کو طلب کیا تھا. اب میں آؤں گا میڈم نوشین کی جانب. میڈم نوشین، کیا ہو رہا ہے اس ملک کے اندر؟ آپ کس طرح سے دیکھتی ہیں سچویشن کو، ہمارے ملک کی اکانومی اور جو حالات یہاں پر جا رہے ہیں؟ ظاہر آپ کیونکہ آپ پڑھاتی بھی ہیں، میس کمیونیکیشن کی ٹیچر بھی ہیں، تو آپ کچھ زیادہ بہتر سمجھتے ہیں. واٹ آر یور ویوز آن دس کنٹری؟ ابھی آپ ذکر کر رہے تھے عورت مارچ کا. جی. عورت مارچ کے ساتھ آج خان صاحب کی مارچ بھی شامل ہو گئی. خان صاحب بھی عورتوں کو سپورٹ کرنے کے لیے ویمن ڈے پہ ان کا حصہ بن گئے ہیں. ٹھیک ہے. اور جو مجھے محسوس ہوا ہے کہ اس سے حکومت کو تو کوئی فرق نہیں پڑنا، وہ تو الیکشن اسی وقت پہ ہونی ہے جب ہونی ہے، لیکن پھر بھی میں سمجھتی ہوں کہ ٹیبل ٹاک کے ذریعے، مذاکرات کے ذریعے سیاسی راستہ اپنانا چاہیے. سیاسی راستہ بات چیت کے ذریعے مذاکرات ہونے چاہیے، مذاکرات کے ذریعے ڈیڈ لاک کو تمام پارٹیز کو بیٹھنا چاہیے ہے. اس کی کوشش عمران خان صاحب نے کی. اور جب انہوں نے خود ہی ریزائن کر دیا ہے تو وہ اس پولیٹیکل پروسیس سے ہٹ گئے ہیں، تو میں تو اسے ایک قابل تحسین عمل نہیں گردانوں گی. ٹھیک ہے. ان کو اس عمل کا حصہ بننا چاہیے، الیکشن کے تھرو آنا چاہیے. اور لیکن اب تو الیکشنز کی ڈیٹ اناؤنس ہو گئی ہے. الیکشن کمیشن نے آج 30 اپریل کی تاریخ بھی دے دی ہے پنجاب میں انتخابات کی، اور یہ کہا ہے کہ پنجاب کے انتخابات
30 اپریل کو کرائے جائیں گے، جو صدر صاحب نے جس تاریخ کا تعین کیا تھا، اور اب یہ بھی کہا جا رہا ہے مطلب تمام شیڈیول جاری کر دیا گیا ہے، 12 سے 14 مارچ تک جو ہے کاغذات نامزدگی جمع کرائے جائیں، 15 اپریل تک جو ہے وہ اناؤنس کر دیے جائیں گے، تمام امیدواروں کی جو حتمی فہرست ہے اس کو جاری کر دیا جائے گا۔ تو اس کے بعد تو ظاہر اب یہ جو پاکستان تحریک انصاف آج کرنا چاہ رہی تھی، ان کا مقصد یہ تھا کہ وہ اپنی الیکشن کیمپین کو لانچ کرنا چاہ رہے تھے، اور الیکشن کیمپین کا آغاز تھا، یعنی تو بتائیے گا آپ، ظاہر ہے کہ عمران خان صاحب آپ کیا سمجھتی ہیں جو آج ان کا سٹارٹ تھا، کیا ان کو یہ کرنا چاہیے تھا یا نہیں کرنا چاہیے؟ آج تو انہوں نے بڑے غلط دن کا انتخاب کیا۔ ٹھیک ہے، میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ انہیں جس نے بھی مشورہ دیا غلط مشورہ دیا۔ عورت مارچ سے ڈائریکٹ ٹکراؤ خان صاحب کا ہو گیا ہے جو آپ نے مجھ سے سوال کیا، کیونکہ آج تو ویمن ڈے تھا، ویسے ہی جو ہے وہ گورنمنٹ انتظامی امور میں اور ان کو کرنے میں مصروف ہوتی ہے، تو پھر سارے راستے ان کی وجہ سے بلاک ہوئے۔ ٹھیک ہے، لیکن ان کو کرنا چاہیے، لیکن یہ ریلیز اور جلسے ان چیزوں سے ذرا ہٹ کے اب سوچنا چاہیے، کیونکہ جب یہ تشدد کی طرف آئیں گے نا، جب یہ ریلی اناؤنس کرتے ہیں، کارکن بھی تھوڑے سے اگریسو ہو جاتے ہیں۔ میرے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے، تھینک یو سو مچ مس سمن عروج، آپ کا بہت شکریہ، نوشین خالد صاحب آپ کا بہت شکریہ جوائن کرنے کا اسٹوڈیو کے اندر۔ ناظرین، ظاہر ہے آج عورت مارچ تھا اور ہم نے ڈسکشن کا آغاز بھی عورت مارچ سے کیا، اور عورتوں کو وہی کرنا چاہیے جو ہمارا دین بتاتا ہے ہماری سوسائٹی کے اندر، اسی کے مطابق عورتوں کو چلنا چاہیے، یہی ہماری بہتری ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔